अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। अहम कानून साजी पर हुकूमत ने अपनी कमर कस ली है। हुकूमत का दावा है कि नंबर गेम उनके पास मुकम्मल है। कल दोनों ऐवानों में ये बिल पेश करके इसको पास कराने की कोशिश भी की जाएगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद जुडिशल कमीशन का आज इजलास हुआ, उसमें क्या हुआ है थोड़ी देर पहले उसका एलामिया सामने आया है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जरा उसके जो इनसाइड न्यूज है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। आखिर में खवातीन विरासती जायदाद से महरूम है। पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पे है, लेकिन यहां पर जो लोग हैं वो इस्लाम के नाम पे अपने खानदान की खवातीन को अपनी विरासत देना चाहते नहीं है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात होगी। आगाज करते हैं। अहम कानून साजी का वक्त आन पहुंचा है। जजेस की तकरीर, उनकी मुद्दत मुलाजमत, उनकी उम्र, उनकी जो पोस्टिंग, ट्रांसफर, रोटेशन के हवाले से वो जो अहम बिल जिसकी रूमर्स थी, जिसकी सुनगुन थी, जिससे हुकूमत कैटेगोरिकली डिनाई कर रही थी, अब खबर यह है कि उसका मुसव्विदा भी अपने फाइनल मराहिल में पहुंच चुका है और उसके लिए नंबर गेम भी मुकम्मल हो चुकी है। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम कल सेनेट और कौमी असेंबली में पेश होने का इम्कान है। हुकूमती अरकान को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी गई है। पार्लिमानी जराये का कहना है कि तमाम आईनी तरमीम को आज हतमी शक्ल दे दी जाएगी। सेनेट और कौमी असेंबली के इजलास इतवार को भी होंगे। एमक्यूएम ने भी अपने दो अरकान कौमी असेंबली को कराची से फौरी इस्लामाबाद पहुंचा लिया है। पीपल्स पार्टी के तो तमाम लोग यहां पर ऑलरेडी पिछले हफ्ते से ही तलब कर लिए गए थे। अब जुडिशल पैकेज के अंदर कौन कौन सी अहम चीजें हैं, मुतवक्के हैं, कौन सी ऐसी इस्लाहात, इस पर बात करते हैं। 19वीं आईनी तरमीम में मुमकिना तब्दीली करके उसके जरिए जुडिशल काउंसिल में पार्लियामेंट के नुमाइंदों को नुमाइंदगी दी जा सकती है। पहले तो ये तब्दीली मुतवक्के है। चीफ जस्टिस की तकर्री पैनल के जरिए करने का इम्कान है, यानी कि अब जो सीनियर मोस्ट का प्रिंसिपल था वो नहीं रहेगा। जो भी एक टॉप पूल होगा जजेस का, उनमें से किसी एक को चुना जा सकता है चीफ जस्टिस के तौर पे। जजेस की रोटेशन की भी बाज़गश्त है, जिसमें एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट के अंदर मुंतकिल किया जा सकेगा। अदलिया का बोझ कम करने के लिए एक नई अदालत, यानी इसको आईनी अदालत का नाम भी दिया जा रहा है, नई अदालतों के कयाम की बातचीत भी हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो फाइनल मुसव्विदा है उसके अंदर इस हवाले से भी कुछ होगा। अब मसला यह है कि हुकूमत की ख्वाहिश थी, ये मंशा थी, वो मान नहीं रहे थे क्योंकि नंबर गेम उनके पास मुकम्मल नहीं थी। क्योंकि अभी तक जो इस ऐवान के अंदर गिनती है नशिस्तों की, वो कुछ ऐसी है कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं बन रही थी किसी भी किस्म की तरमीम लाने के लिए। अगर हम देखें तो हुकूमती इत्तेहाद के पास 214 अरकान थे, जिसमें अब हम देख रहे हैं जेयूआई के 8 अरकान, क्योंकि उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट रजामंदी दिखा दी है, और आजाद लोग थे। तो कुल मिला के 224 अरकान हुकूमत के पास थे। ये हम आपको बता रहे हैं कौमी असेंबली की नंबर गेम। सेनेट की नंबर गेम कुछ इस तरीके से है कि हुकूमती इत्तेहाद के पास 56 अरकान है, अपोजिशन के पास 21 है, जेयूआईएफ के पास 5 अरकान है, एएनपी के पास 3 अरकान है। कानून साजी के लिए दरकार जो तादाद है वो 64 है। तो सेनेट के अंदर तो हुकूमत बहुत कंफर्टेबली कह रही है कि उनके पास नंबर है। कौमी असेंबली के अंदर वो 4 से 5 वोट उनके पास कम थे, जिसका आज दावा किया जा रहा है कि वो वोट पूरे कर लिए गए हैं। नंबर नहीं थे, वोट नहीं थे। इसका मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जब बार बार सवाल पूछा जाता रहा तो पीएमएलएन के लोग बता रहे थे कि उनके पास नंबर नहीं है, और नंबर जब पूरे होंगे तब बिल लेकर आएंगे। जरा सुनिए। पहले गलतफहमी में दूर कर दूं कि हमारे पास नंबर पूरे नहीं है। नंबर्स पूरे हैं, पीटीआई के लोग भी हैं। मौलाना के बारे में अल्लाह के फजल करम से वो हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह हमारे बंदे पूरे होंगे और इंशाल्लाह कुछ फालतू ही होंगे। अगले हफ्ते हमारे पास नंबर्स होंगे तो अगले हफ्ते ले आएंगे, उससे अगले हफ्ते नंबर्स होंगे, उससे अगले हफ्ते ले आएंगे। देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो नंबर रिक्वायर्ड है वो पीएमएलएन गवर्नमेंट जो इस वक्त इत्तेहाद है उसके पास वो नंबर तो नहीं है। आप देख रहे हैं कि पीएमएलएन के अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक कहते हैं कि नंबर पूरे नहीं है, जिसमें हम देख रहे थे कि वफाकी वुज़रा जो सीनियर पॉलिटिकल जो लोग हैं वो कह रहे थे कि नंबर पूरे नहीं है, जबकि पीएमएलएन के अंदर से ही कुछ लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और वो कह रहे थे कि नंबर हमारे पास ना सिर्फ पूरे बल्कि फालतू होंगे। इसका साफ मतलब यह है कि बैकग्राउंड में काम किया जा रहा था। अब तरीकेकार क्या है? सबसे पहले तो मौलाना फजल रहमान साहब से बात की जाए। मौलाना फजल रहमान साहब से अगर बात करें तो शोर शॉट उनकी जो नंबर स्ट्रेंथ है वो आपको मिल जाती है। मौलाना साहब को किसी न किसी तरीके से गालिबन कायल कर लिया गया है, क्योंकि मौलाना साहब को जजेस की तकर्री की तरीकेकार के ऊपर तब्दीली करने में कोई एतराज नहीं था। सो मोर और लेस उसको एक सेंट्रल पिवट बनाकर मौलाना साहब को लगता है कि जैसे कायल करने में हुकूमत कामयाब हो गई है। पहले जैसे कैटेगोरिकली हम सुन रहे थे कि शायद मौलाना साहब हुकूमत का साथ ना दें,
لیکن کل شام سے ہم نے دیکھا کہ ان کی ٹون کے اندر تبدیلی آئی اور اب انہوں نے ایک مشروط قسم کی رضامندی ظاہر کر دی کہ اگر اس بل میں ان کی کچھ سفارشات بھی شامل ہوں بیچ میں. سنیے مولانا صاحب کی رضامندی. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اصلاحات کی طرف جانا چاہیے اور اس کے لیے میں تو یہ سوچتا ہوں اور میری تجویز ہوگی کہ چیف جسٹس کے لیے جوڈیشل کونسل اور پارلیمانی کمیٹی کا مشترکہ اجلاس ہو اور یہ فیصلہ کریں کہ کس کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے. پیدل لائے جائیں, 3 کے لائے جائیں یا 5 کے لائے جائیں. یعنی JUI ووٹ نہیں کرے گی کسی آئینی ترمیم کے حوالے سے اگر کوئی عدلیہ کے حوالے سے آتی ہے. راہیل جی, جو ہم نے اصلاحات کی تجاویز دی ہیں اگر اس حوالے سے کوئی چیز آتی ہے تو غور کریں. تھینک یو. مولانا فضل الرحمان صاحب تو لگتا ہے کہ مور اور لیس ان تجاویز کے حق میں ووٹ دے دیں گے کیونکہ اس کے اندر جو ججز کی پوسٹنگ کے حوالے سے اور تقرری کے حوالے سے جو اصلاحات ہیں وہ مولانا صاحب اس کو قریب پاتے ہیں اپنے آئیڈیالوجی کے. بہرحال جو مدت ملازمت بڑھانی تھی اس پہ مولانا صاحب نے کیٹیگوریکلی سٹینڈ لیا ہے کہ وہ اس کے حق میں نہیں. تو غالباً دیکھتے ہیں کہ وہ فائنل ڈرافٹ کے اندر مدت ملازمت بڑھانے کے حوالے سے تجاویز آتی ہیں یا نہیں آتی یا وہ نیگوشیشن کے نتیجے میں ان کو نکال دیا جاتا ہے. یہ فائنل ڈرافٹ دیکھ کر ہمیں معلوم ہوگا. ایک تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے نمبرز ہیں, پھر باقی نمبر حکومت جو ہے وہ کیسے پورے کرے گی. بڑا اس کا آسان سا جواب ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں وہ جو آزاد اراکین ہیں جن کا ہے تعلق پاکستان تحریک انصاف سے لیکن وہ آزاد ہے الیکشن کمیشن کے پیپرز میں, الیکشن کمیشن کی نظر میں, سو پھر ان سے بات چیت کی جائے. پچھلے ہفتے سے تحریک انصاف کے لوگ ہم میرے پروگرام کے اندر مختلف پریس کانفرنسز کے اندر برملا اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے 4 سے 5 لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے حکومت. ذرا سنیے کہ PTI کے اراکین کو ووٹ ڈالنے کے لیے کس طریقے سے قائل کیا جا رہا ہے. لیٹس یوز دا ورڈ قائل. ہمارے 4-5 MLA ایسے ہیں سعد اللہ بلوچ کو اٹھایا گیا ہے جن کا ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا. ہمیں شک کہ اس کو کسی ایسی لیما میں رکھا گیا ہے. اس لیے میں یہ جوڈیشری سے ڈائریکٹلی اپیل کروں گا سپریم کورٹ سے ہمارے MLA کے بلبوتے امینڈمنٹ نہیں ہونے چاہیے. کتنے کم نمبر ہیں اور 13 یا 14 کم ہیں. ٹھیک ہے, اس میں مولانا صاحب کے ووٹ ہو جائیں گے اگر مولانا صاحب کے 4 ہیں وہ ہو جائیں تو پھر بھی ان کے پاس 9 یا 10 جو ہیں وہ کم رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ ہمارے انڈیپینڈنس کے اوپر نظر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا جب دل کرتا ہے لوگ ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں, ان کی بیٹیوں بیویوں کو اٹھا لیتے ہیں. سعد اللہ بلوچ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. شام کو اس کو پیش ہونا پڑتا ہے جب ایک شخص کی بیوی بچی اٹھی ہوئی ہو وہ کیا کرے. 24 گھنٹے ہو گئے ہیں, کسی کو نہیں معلوم سعد اللہ بلوچ MLA کہاں پر ہیں. بہرحال ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق غالباً مبارک زیب صاحب جو ویسے تحریک انصاف کے ساتھ افیلیٹڈ ہے وہ اپنی رضامندی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ وہ ووٹ دیں گے. ہم کوشش کرتے ہیں ان سے رابطہ کریں اگر ہمیں مل جائیں وہ ٹیلی فون لائن پہ. اس دوران ہمیں سینیٹر ہماری مومن صاحب نے جوائن کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے. طارق فضل چودھری صاحب PMLN سے بہت جلد ہمارے ساتھ ہوں گے. پوچھنا میں نے حکومت سے آغاز کرنا تھا کہ وہ کل آئینی ترامیم لے کر آ رہے ہیں, یہ فائنل ہو گیا. اب تو ہمیں بتا دیں کیونکہ اتنا سرپرائز رکھا ہوا تھا. آپ کو ان آئینی ترامیم کے حوالے سے کوئی معلوم ہے؟ بیکاز سینٹ میں ایوان میں پیش ہونی ہے, اگر پارلیمنٹ کے اندر پیش ہونی ہے تو کہیں نہ کہیں پتا تو سنگن تو ہوگی نا ایوان کے اندر. تو آپ لوگوں کو اس حوالے سے پتا ہے کہ کل سینٹ کے اجلاس کے اندر اور قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر فائنلی اس کو رکھا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے اس طرح ہے کہ میں پچھلے تقریباً 3.5 سال ہو گئے ہیں مجھے سینٹ میں آئے ہوئے. میں نے یہ پرابلی پہلی بار دیکھا ہے کہ سیٹرڈے کو سینٹ بلایا جا رہا ہے, سنڈے کو بھی. ٹھیک ہے, تو اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی 2 نمبری کرنے والے ہیں. کوئی بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا تو اس لحاظ سے کرتے ہیں. امپورٹنٹ اس وقت ان کی یہی ہے کہ انہوں نے ان جج کو لے کر آنا ہے. جو میرے سننے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جج ہے, 2 ججوں میں سے ایک جج کو یہ لے کر آ رہے ہیں کہ جس نے وہ جو 8-5 کے فیصلے میں جو جن دونوں نے وہ نوٹ لکھا تھا نا, ڈسینٹنگ نوٹ لکھا تھا, ان میں سے کسی ایک کو لے کر آنا چاہتا ہے ایز اے چیف جسٹس لے کر آنا چاہتا ہے. 5واں نمبر ہے یا کون سا نمبر ہے نام نہیں پتا, نام چھوڑے نام چھوڑے. ٹھیک ہے, ویسے بھی نمبروں میں پتہ چل جاتا ہے, مطلب 2 نمبر 10 نمبر 420 آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس طریقے سے چیز لے کر آ رہے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات ان پرنسپل اگر دیکھا جائے لانگ ٹرم میں کہ بھئی 3 یا 4 یا 5 ججز میں سے آپ ایک کو چوز کریں جس کے کریڈینشلز ہوں. تو اگر ہم اس پہ میرٹ پہ بات کر لیتے, اس وقت جو پیونی جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منصور علی شاہ اس وقت پاکستان کے واحد جورسٹ ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے ہیں, اچھا, جن کو دنیا بلاتی ہے
جن کو دنیا سنتی ہے, جن کی ججمنٹس بولتی ہیں. تو اگر ہم میرٹ کا تقاضا کریں اور ہم یہ کر لیں کہ بھئی ان میں سے میرٹ میں کون اچھا ہوگا, ان کے فیصلے کون سے سب سے بڑے ہیں جن کو وہ کریں, تو اس میں جسٹس منصور علی شاہ ہی آتے ہیں. ابھی بھی جو یہ بات ہے نا, یہ پرسن اسپیسیفک بات ہو رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ پروسیجرل ایشو ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ بھئی اگر 5 ججز ہیں ان میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس چن لیا جائے, ابھی شخصیات سے اگر ہم باہر نکلیں, پروسیجرل ایشوز کے اوپر تو کوئی آپ کو اعتراض نہیں ہے نا کہ اگر 5 میں سے کسی ایک کو چن لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ دیکھیے یہ تو بھی شخصیات پہ ہم پھنس گئے. میں ویسے پوچھ رہی ہوں. آپ بالکل صحیح کہتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت مسئلہ ہے شخصیت کا. اس وقت مسئلہ ہے وہ جو فرض کریں ایک آدمی ہے نا, وہ اس نے آپ کے بٹوا چرا لیا, لیکن اس کو خیال آیا کہ او ہو اس میں تو موبائل نہیں ہے, موبائل آپ کے پاس ہے. اب وہ آپ کا موبائل چرانے کے چکروں میں ہے. اچھا, الیکشن میں تو ہار گئے تھے تو ان لوگوں نے کو فارم 47 نے کر لیا. اب ان کے پاس مسئلہ آ گیا ہے اس کا, یہ ریزرو سیٹس کا. وہ چرانے کے لیے انہوں نے کوشش کی تو وہاں پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں, جو الیکشن کمیشن نے جو ڈیسیژن لیا تھا 13 جنوری کا وہ غلط انٹرپریٹیشن تھا. یہ اس شخص نے کہا ہے جس کا فیصلہ تھا. اچھا, اس بیسس پہ جب اس کو کلعدم قرار دے دیا, اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا, تو آپ 13 جنوری سے پہلے چلے جائیں گے. اب ہم الیکشن سے پہلے چلے جائیں گے. الیکشن سے پہلے جو پروسیس ہوتا ہے جس میں جو بھی بندہ ہوتا ہے وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے, وہ 15 دن کا پروسیس ہوتا ہے. یہ الیکشن ایکٹ میرے خیال میں 57 ہے, جس میں نامینیشن سے لے کے تو آپ کو جب تک سمبل نہیں ملتا, یہ 15 دن کا پروسیس ہے. میری نظر میں, جو اب مجھے نہیں پتا, لیکن میری نظر میں سپریم کورٹ کے 8 ججز نے اس بیسس پہ وہ 15 دن دی. ٹھیک ہے, صحیح ہے, وہ مجھے سمجھ میں آ گئی بات. لیکن میں ابھی اسی قانون کے اوپر اسپیسیفکلی اگر بات کروں, طارق فضل چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. کل آ رہا ہے قانون فائنلی, آپ کنفرم کر سکتے ہیں یہ آفیشیلی, یا ابھی بھی سرپرائز ہے؟ بہت شکریہ, آج آپ نے پروگرام میں دعوت دی. ڈاکٹر صاحب میرے کولیگ بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں, اور ہم ایک پیشے سے بھی ہیں, ایک شعبے سے ہیں, لیکن اور بہت اچھے دوست بھی ہیں. ڈسکلیمر دے دیا آپ نے. لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بل گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے, گورنمنٹ کا نامینی آپ کے پاس بیٹھا ہے, جو مجھے نہیں پتا وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں, اور ایسے بتا رہے ہیں جیسے پڑھ کے آئے ہیں, حالانکہ ایسی کوئی چیز ابھی تک فائنل نہیں ہوئی. تو پھر کیا سب سے پہلی بات یہ ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ صرف ایک جملہ میں کہوں گا اور پرٹیکولر آپ کو اس پہ آؤں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس وقت افراد میٹر کرتے ہیں. افراد کبھی بھی میٹر نہیں کرتے, ادارے میٹر کرتے ہوتے ہیں ہمیشہ. افراد تو آتے اور جاتے ہیں, ادارے میٹر کرتے ہوتے ہیں. اداروں کی مضبوطی کی بات ہونی چاہیے, اور اسی سے جو ہے وہ آپ کی اسٹیٹ مضبوط ہوتی ہے, کیونکہ یہ سارے ادارے اسٹیٹ کے ادارے ہوتے ہیں. اب آپ نے کہا جی کہ کیا کر رہے ہیں اور فلاں, کل تو کوئی بل نہیں آ رہا جی. یہ کنفرم بات ہے, یہ آن ریکارڈ ہے, کوئی بل نہیں آ رہا. پرسوں آئے گا سنڈے کو, سنڈے کو بھی اجلاس بلایا. دیکھیں سنڈے کو ابھی کوئی, میں آپ کو سنڈے کا تو کنفرم نہیں کر سکتا, لیکن ابھی تک سنڈے کی بھی کوئی حتمی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اجلاس بلانا اگر وہ سیٹرڈے کو ہو یا سنڈے کو ہو, تو اس میں 2 نمبری کیا ہے؟ کوئی 2 نمبری نہیں, بس سینس آف ارجنسی ہم جاننا چاہتے ہیں, وہ سینس آف ارجنسی کیا ہے. اچھا, تیسری بات سنیں, جو ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے, دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں کیا اس سے پہلے کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی, پہلی ہے. مختلف ادوار میں مختلف حالات اور مختلف صورتحال میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں, اور وہ آپ کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا استحقاق ہے. آئین بنایا بھی پارلیمنٹ نے تھا, اس میں امینڈمنٹ کا اختیار بھی اس کو ہے, قانون سازی کا اختیار بھی اس کو ہے. اگر وہ اپنا اختیار استعمال کرتی ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اور تیسری بات میں آپ کو ایک اشارہ دے سکتا ہوں, وہ اس سے زیادہ تفصیل میں آپ کو ڈاکٹر صاحب نہیں بتا سکتا, وہ یہ ہے کہ یہ جو جوڈیشل پیکیج اور جوڈیشل امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے, اٹ از جسٹ اے پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. اچھا, اٹ از ناٹ دی اونلی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. یہ جو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی چند تجاویز ہیں جو ابھی زیر غور ہیں, زیر بحث ہیں, اس میں سے اس کا یہ ایک حصہ ہو سکتا ہے, جز ہو سکتا ہے, لیکن کلی صرف کانسٹیٹیوشن کو امینڈ صرف ایک کام کے لیے نہیں کیا جا رہا جو کہ اپوزیشن کا خیال ہے. ٹھیک ہے, کہ اب تھوڑے سے اسپیسیفک سوال ہے, کیونکہ جو سامنے اس کی ترمیم کے حوالے سے ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے, آپ اس کو ڈینائی یا کنفرم کر سکتے ہیں. ججز کی روٹیشن کے حوالے سے کہ ان کو کسی بھی کورٹ کے اندر پوسٹ آؤٹ کر دیا جائے, یہ کوئی تجویز زیر غور ہے؟ کیا وہ پینل کے اندر سے چیف جسٹس کا سلیکشن کیا جائے, یہ تجویز زیر غور ہے؟ یہ دیکھیں, یہ تجاویز بالکل زیر غور ہے. ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے بھی تجاویز زیر غور ہے. جو چیف جسٹس صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اوپر ایک پینل جو ہے وہ مانگا جائے, جیسے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر تو کسی نے اعتراض نہیں کیا کبھی.
تو اس ٹائپ کی ایک اپوائنٹمنٹ ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے. روٹیشن کی بات ابھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر ابھی آئی نہیں ہے, لیکن وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے کہ وہ ہونی چاہیے. مدت ملازمت بڑھانے کے حوالے سے, ایج لمٹ بڑھانے کے حوالے سے یہ بات بھی ڈسکس ہوئی ہے. دیکھیں کہ کیا اس میں فائنل چیزیں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہم نے باقی اپنی, بلکہ میں تو کہوں گا یہ بڑا اچھا ہوتا کہ اپوزیشن اس میں ساتھ بیٹھتی. تو سر ان کو بتا تو دینا لے کے آ رہے ہیں, آپ تو ہمیں بھی نہیں بتا رہے آخری دن. آپ کو بتائیں تب نا جب اپنی چیز کو فائنل ہو. آپ نے سرپرائز رکھا ہوا ہے, اس کو اینڈ تک مان بھی نہیں رہے. میرے سینئر وہ بات بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو جو کہ ہمیں نہیں پتا, جو گورنمنٹ کو نہیں پتا وہ انہیں پتا ہے, لہٰذا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ صرف اندازے ہیں. اچھا, یہ سب اسپیکولیشنز ہیں. میں کیٹیگوریکلی آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں. میں دوسرا یہ پروگرام کر رہا ہوں, کل بھی میں نے 2 پروگرام کیے ہیں. ہر پروگرام میں موضوع یہی ہے, لیکن جس کا جو اندازہ ہے وہ لگائی جا رہا ہے. چلے ہفتے کو نہیں آ رہا, اپنے پاس سے کل یہ بل نہیں آ رہا, کل یہ بل نہیں آ رہا. سنڈے کے بارے میں بھی آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے. سنڈے کے بارے میں آپ ناٹ شیور. تو اتنا ہنگامی اجلاس وہ کیوں رہا ہے ویسے, آپ کا گیس کیا ہے؟ کوئی خاص وہاں پہ تقاریر ہونی ہے, کوئی پارلیمنٹ کی عزت تکریم کے حوالے سے کوئی آپ نے وہاں؟ بات یہ ہے کہ اس وقت جو یہ واقعہ ہوا کہ جس میں ایم این ایس کو پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ کے اندر سے گرفتار کیا گیا, اس کو سب نے کنڈیم کیا, سب نے کنڈیم کیا اسے. اور آج بھی خواجہ آصف صاحب جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں, وزیر دفاع, انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے اس واقعے پہ معذرت کی ہے. یہ انہوں نے آج کہا. ایک اچھا ماحول اجلاس میں اس وقت چل رہا ہے اور اس کو رہنا چاہیے. مجھے کل کسی نے یہ ساری باتیں, آپ نے تو ایک بات کی, 3-4 اور جو اس وقت سنسنی خیز ایشوز چل رہے ہیں اس کے حوالے سے کچھ جھلکیاں دکھا کے مجھے کہا کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے. کل میں ایک ٹاک شو میں تھا, میں نے کہا میری رائے یہ ہے کہ یہ تمام حالات جو اس وقت آپ نے دکھائے ہیں, جھلکیاں, اس کی 90% اس کے ذمہ دار سیاسی لوگ ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں. اور اگر آپ دوسرا سوال کریں کہ اسے ٹھیک کون کر سکتا ہے, تو 100% صرف پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پولیٹیکل پرسنز اینڈ پولیٹیکل لیڈرز وہ کر سکتے ہیں ٹھیک. اس احساس کو ہمیں پارلیمنٹ کے اندر اجاگر کرنا ہوگا. آج کریں, سال بعد کریں, 10 سال بعد کریں, کوئی اور باہر سے آ کے آپ کی پارلیمنٹ کو عزت نہیں دے گا. اور یہ ایک بات اور یاد رکھیں ڈاکٹر صاحب, میں جسٹ 1 more minute, کہ پارلیمان کی بالادستی کی بات ہوتی ہے, اس کی عزت کی بات ہوتی ہے, تکریم کی بات ہوتی ہے, وہ ہمیشہ آپ کو اس پارلیمان کے اندر سے بنانی پڑے گی, اور گورنمنٹ اور اپوزیشن کو سب کو مل کے بنانی پڑے گی. ٹھیک ہے. دوسرا ادارہ آپ کو عزت نہیں دے سکتا, دوسرا ملک آپ کو معاشی طور پہ کوئی مدد تو کر سکتا ہے, آپ کی ٹریڈ کر سکتا ہے, آپ ساتھ سب کچھ کر سکتا ہے, آپ کی پارلیمنٹ کو عزت کوئی دوست ملک نہیں دے گا, وہ آپ نے خود دینی, ہم نے دینی ہے. چلیں, میں یہاں پہ بیرسٹر وکیل صاحب بیٹھے ہیں, وہ شہزاد اقبال صاحب کے شو میں آپ دیکھ رہے ہیں جیو کے اندر, وہ کہہ رہے ہیں جی آ رہا ہے کل بل, اعتراف کر رہے ہیں کہ بل آ رہے ہیں. تو پہلے آپ اپنے آپس میں تھوڑا سا ورژن جو ہے اس کو دیکھنے کل آ رہے ہیں. اس سے میرا ورژن مزید مضبوط ہوتا ہے جو میں نے آپ کے پروگرام میں دیا ہے, یہ سب اندازے ہیں. نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بل آ رہا ہے, تو اندازے تو نہیں, اس کا مطلب تو یہ تو اعتراف ہے. اگر اچھا پھر یہ ہے تو پھر میں ہو سکتا ہے کہ میرے پاس یہ معلومات نہ ہوں, لیکن میں تو آپ کو معلومات کی بنیاد کے اوپر بتایا ہے کہ کل ایسے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا کل کوئی بل نہیں آ رہا. یہ میری معلومات ہے. چلیں, اب ایک تو یہ تو ہم نے اس بل کے مندرجات کے اوپر بات کر لی نا, لیکن اس بل کو لا کر پاس بھی تو کرانا ہے نا نمبر گیم کے حوالے سے. مولانا صاحب تو بظاہر لگ رہا ہے کہ چونکہ ان میں سے کچھ جو ان کی تجاویز ہیں, جس کے اندر ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے, اس پہ وہ آن بورڈ ہے, اس پہ وہ اگریمنٹ ہے. سو مولانا صاحب کی تو کل سے ٹون لگ رہا ہے کہ وہ تو اگریمنٹ میں ہے ان کے ساتھ, وہ ووٹ دے دیں گے موسٹ پرابیبلی. میں سمپل سی بات بتاتا ہوں, JUI سینٹ میں دے آر دا کی. ٹھیک ہے. اور ان کے موڈ سے کیا لگ رہا ہے آپ کو, ان کی تقاریر سے لگ رہا ہے مولانا صاحب جو آج بات کر رہے ہیں؟ جو میں نے ان کے 3-4 مختلف پروگرامز میں ان کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ایک پروگرام میں کامران مرتضی صاحب ہیں, ایک پروگرام میں حمداللہ صاحب ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی تھے, اور پھر جو میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اسپیچ کی تھی, اگر میں ان چیزوں کو سامنے رکھتے دیکھتا ہوں, مجھے نہیں لگتا. دیکھیں, انہوں نے حمداللہ صاحب نے صاف کہا ہے کہ کسی بھی لحاظ سے گورنمنٹ کے ساتھ کہیں جانا, کسی بھی جگہ پہ ان کے ساتھ کوئی بل میں ووٹ دینا, انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے خودکشی کے مترادف. لیکن مولانا صاحب تو اوپر ہے نا اپنی ٹیم کے حوالے سے, میں سنوا دوں مولانا صاحب. نہیں, مجھے پتا ہے, دیکھیں نا, انہوں نے آج ہی کہا ہے, میں آپ کو رفلی بھی بتا رہا ہوں, یہ انہی کے ہی سینئر لوگوں میں سے, اور آئی ایم شیور وہ سارے ہو گئے. مولانا صاحب نے بھی یہی کہا ہوا ہے, مولانا صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہم ان چیزوں نے, ہاں ان پرنسپل بعض چیزوں پہ انہوں نے کہا یہ چیزیں ٹھیک ہیں, ہو سکتی ہے ان پہ ہم بھی ایگری کرتے ہیں. دیکھیں, آپ کو پتا ہے کہ فرض کرے, آپ کو پتا ہے کہ ہم آج ابھی یہ کام کرنے لگے, اور ہم ایک رول کے ساتھ آئے ہوں, آپ اسی وقت آ کے وہ رول بدل رہی ہوں, اس رول بدلنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے.
ان پرنسپل پرابلم نہیں ہے. لیکن جو کیا جا رہا ہے وہ غلط کیا جا رہا ہے. اس لحاظ سے نمبر گیم میں نیشنل اسمبلی میں اگر یہ کسی کو بھی لے کر آتے ہیں, ایک آدمی ہے جس نے شاید اپنے ایفیڈیوٹ کبھی نہیں وہ جمع کیا ہوا تھا, لیکن باقی جتنے بھی ہیں وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے لحاظ سے وہ آزاد نہیں ہے. ان کو الیکشن کمیشن نے پھر دوبارہ غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے ابھی بھی آزاد رکھا. کیا کریں گے اگر وہ کل کو ووٹ دے دیں؟ اگر وہ ووٹ دیتے ہیں, ہم چیلنج کر لیتے ہیں, سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہاں یہ انہوں نے غلط وہ کیا ہے, تو وہ آرٹیکل 63A کے تحت وہ سارے ختم ہو جائیں گے. ایک چیز ان کی ویسے بھی جو انہوں نے ووٹ دے دیے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے اس کے خلاف دے دیے, ان کی ویسی بھی سیاست ختم ہو جائے گی. تو وہ جو مرضی کرتے پیسے لے کر وہ ختم کرتے ہیں. لیکن امیڈیٹ گول تو اچیو ہو جائے گا نا, جو یہ ترمیم لے کے آنے کی نہیں ہوگا. اگر سپریم کورٹ اور پھر جلدی ہو جائے گا, اگر سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ہاں یہ غلط ہے, تو پھر وہ چیز ریورس ہو جائے گی اور اس پہ جلدی ڈیسیجن آئے گا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ترمیم پاس کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ آپ کا پولیٹیکل گیس کیا ہے؟ جنرلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. یہ میں جنرلی سینٹ میں ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. خواہش ہے آپ کا گیس ہے یا امید ہے؟ یہ دیکھیے, لیٹس پٹ لائک دس, یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے. اچھا, اس کے اندر شاید کسی حد تک ایک وشفل تھنکنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, یا ایک بائسڈ اوپینین بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن جو ان کا مزاج جو لگ رہا ہے, اور اگر انہوں نے کر لیا ان کو نقصان ہے. یہ نقصان ناقابل وہ کیا کہہ سکتے ہیں, ایک قسم کا تلافی قسم کا نقصان ہوگا جن کو وہ پھر بھگتتے رہیں گے. اچھا جی, نمبر گیم جو ہے obviously جب آپ نے بل پاس کرانا ہے, مولانا صاحب نے آپ کو کیا مولانا صاحب کی بات چیت سے لگ رہا ہے, کیا وہ آپ کے ساتھ ہیں, ووٹ دینے کو تیار ہیں, کسی حتمی نتیجے پہ پہنچی ہے آپ کی مولانا صاحب سے بات چیت؟ دیکھیے, اگر آپ صرف اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو تو ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ کے ہماری مولانا صاحب کے ساتھ جو بات چیت اور جو ڈائلاگز ہوئے ہیں, اور نہ صرف ہماری جماعت بلکہ ہمارے حکومتی اتحاد میں شامل تمام جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بالخصوص, MQM, میاں نواز شریف صاحب, آج خود شہباز شریف صاحب وزیر اعظم, وہ تو پچھلے کئی مہینوں سے مولانا صاحب کو انگیج کیے ہوئے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آپ کو. ان کے ملاقاتیں ہیں, مولانا صاحب کے گھر آنا جانا ہے. ہم نے ان کے گلے شکوے دور کرنے کی ہمیشہ بات کی ہے کہ آپ آئیں, آپ پارلیمنٹ کے اندر ہمارے ساتھ اپنا ایک کردار ادا کریں. PDM کی جو مین موومنٹ تھی جس میں تمام یہ جماعتیں شامل تھیں, اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. ناراض بھی تھے نا وہ. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک کیا ٹرسٹ کا کیا رشتہ تھا, اور ہماری لیڈرشپ کا ان کے ساتھ کیا ٹرسٹ کا رشتہ ہے, اور ان کا احترام کا کیا ہمارا ایک رشتہ ہے. تو لہٰذا ہم تو شروع سے ان کو انگیج کیے ہوئے ہیں, اور ہماری پوری کوشش ہے اور خواہش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور وہ ساتھ ہیں. میں یہ جیسے میں ان سے پوچھ رہی ہوں, ان کا تو خیال ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ووٹ نہیں دیں گے. ابھی آپ مجھے یس اور نو والی پرسنٹیج میں بتا دیں, 60 سے 70% آپ کو کیا لگ رہا ہے, 80% کوئی امکان ہے مور دین 50% وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ آئیں گے. اور باقی جو مطلب 50% از ناٹ اے ویری سیف بیٹ بائی دا وے. اگر 50% میں تو کل کو 50% کا 60-70 پہ لے کے میں اعلان کروں مولانا صاحب کہ تم کدھر سے اعلان کر رہے ہو, اور باقی 4-5 ان کے PTI والے جو میں متعدد گفتگو کر سکتا ہوں. 4-5 جو باقی ہیں وہ PTI کے جو لوگ ہیں, مل نہیں رہے, جن کے رابطے نہیں ہیں, وہی ہیں وہ 4 لوگ ہیں جس میں وہ. دیکھیں لیٹس سی, دیکھیں اس سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے, اس سے پہلے بھی جب گورنمنٹ PDM کی آئی اور ایک آئینی طریقے سے جسے ہم کہتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس, جو پاکستان کے آئین میں درج ہے, بالکل اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے جو عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف آئی, اس میں ان کے 18 سے 20 لوگ ہمارے ساتھ آ گئے تھے. حالانکہ ہمیں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کے لیے ان کی ضرورت نہیں تھی, اور نہ ہم نے ان سے ووٹ لی. ایک بھی MNA جو تحریک انصاف کا ٹوٹ کے ہمارے ساتھ آیا تھا, ہم نے ان سے ووٹ نہیں لی. یہ ریکارڈ اس میں انسینٹو تھا نا سر, کچھ فائنینشیل انسینٹو تھا, کوئی پولیٹیکل فائنینشیل کوئی بھی نہیں تھا, کوئی پولیٹیکل میں انسینٹو بالکل آپ کو تھا, دعوے سے کوئی کہتا ہوں ٹکٹ کا انسینٹو تھا. اس پوری جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھی, میں اس کا بڑا ایک مرکزی کردار تھا اپنی پارٹی کی طرف سے, بینگ ریپ فرام اسلام آباد. تو بالکل اس میں کوئی فائنینشیل نہیں, اور بعد میں یہ ثابت بھی ہوا کہ فائنینشیل اس میں کچھ نہیں تھا. ہاں یہ کمٹمنٹ تھی کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ اگلی دفعہ آپ کو اگر آپ نے مانگا تو آپ کو دیا جائے گا, لیکن اس کے ساتھ کچھ ناراضگیاں بھی تھی نا, یہ بھی تو دیکھیں نا. ابھی کیا ناراضگی ان کے 4-5 لوگوں کی, وہ ناراضی نہیں, وہ ان کے رابطے نہیں ہو رہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں سیریس بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا پارلیمنٹ کا اچھا ماحول چل رہا ہے, اس کو آگے لے کے جانے, 4 لوگوں سے ان کا رابطہ نہیں ہے, یہ لوگ بار بار شکایت کر رہے ہیں. مطلب پریشان کو نہیں آپ لوگ. میں آپ کو یہ کہوں کہ میرا اپنی پارٹی کے 10 لوگوں سے رابطہ نہیں ہے, میں اپنی پارٹی کا چیف وپ ہوں,
تو کیا آپ کو کیا پتہ لگے گا کہ میرا 10 سے رابطہ ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. تو وہ جو ثناء اللہ بلوچ صاحب ہیں اور جو سارے کیسز ہیں یہ بات جو ہے نا یہ پریشان کو نہیں اگر اس طرح سے حیران اتنی یعنی اس طریقے سے وثوق کے ساتھ کوئی بات نہیں کی جا سکتی. اگر ان کے کوئی لوگ دیکھیں بندہ جب جاتا ہے نا کسی ایک جماعت سے دوسری جماعت میں یہ اپریشیبل بات نہیں ہے لیکن اس کے 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک دوسری جماعت کا یعنی ان کا آپ کو سمپل کہہ دیں کہ ان کا طریقہ کار ان کا منشور وہ لیڈرشپ آپ کو انسپائر کرے گا یہ ہم سے بہتر کام کر رہا ہے یا میرے لیڈر سے بہتر ہے. دوسرا اپنی جماعت سے ناراضگی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ کو ووٹ دیں گے تو ان دونوں میں سے کس وجوہات کی وجہ سے دیں گے؟ دونوں ہو سکتی ہیں. آپ کی لیڈر کی طلسماتی لیڈرشپ کی وجہ سے ابھی وقت ہے لگے گا اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. لیٹس سی. چلیں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب رابطے ہیں نا یہ نہیں ہے تو آپ کا ورژن ہے نا کہ رابطے ہیں یا نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے بھی ووٹ دے سکتے ہیں وہ ان کی لیڈرشپ سے متاثر ہو کے بھی ووٹ دے سکتے ہیں وہ آپ لوگوں سے ناراض ہو کے بھی ووٹ دے سکتے ہیں. مبارک زیب صاحب کے بارے میں البتہ میں پڑھی تھی کہ وہ باقی اپنی مرضی سے ناراضی سے ووٹ دے رہے ہیں. باقیوں کا مجھے نہیں معلوم. ایک میں نے آپ کو بتایا نا ایک کام ہے باقیوں کا میں بتا دیتا ہوں کہ ووٹ دینا پڑے گا ان کو شاید. جی کسی کی بیوی کو کسی کی بیٹی کو اغوا کر رہے ہیں اغوا برائے تاوان. دیٹ از تاوان از ووٹ. ووٹ دے دو بیوی کو لے جاؤ ووٹ دے دو بہن کو لے جاؤ ووٹ دے دو. اسٹرانگلی آبجیکٹ کرتا ہوں. نہیں مجھے ایک بات بتائیے بلوچ صاحب نے کیا کہا تو ہوئی ہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کیا کہا کہ میری بیوی اور میری بیٹی کو اغوا کر لیا. کہا کہ نہیں ہے بالکل بھی کہا کہ نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائے نا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیا میں جو شخص کی جس کی بیوی اور بیٹی کو کہے اس نے کہا کہ میری بیوی اور بیٹی کو اٹھا لیا گیا ہے. میں تو نہیں کہہ رہا. سر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ وہ جو ان شخص ہیں ان کو پھر میک شور کہ وہ یہ منظر عام پہ آ جائے ووٹ سے پہلے منظر عام پہ آ جائیں ابھی منظر عام پہ آ جائیں. دیکھیں سمپل سی بات ہے سنگین الزامات ہیں کہ آپ اغوا کر کے ووٹ ڈلوا رہے ہیں. ابھی بیرسٹر عقیل صاحب میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے ان کے میں الفاظ اگر 100% نہیں تو 90% ایز اٹ از انورٹڈ کوما میں ریپیٹ کرتا ہوں. ہی سیڈ اینڈ آئی کوٹ کہ اس بات کو لیگلائز کر دیا ہے کہ یہ لوگ فلور کراسنگ کر سکیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ کہ الیکشن کمیشن نے لیگلائز کر دیا ہے ان کی نوٹیفیکیشن نہ جاری کرتے ہوئے ایز اپوز ٹو جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے انہوں نے اس کو نہ کرتے ہوئے لیگلائز کر دیا ہے کہ یہ لوگ فلور کراسنگ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی ان کو ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس دے دیا. یہ ان کے الفاظ تھے. اچھا ان کو سمجھ نہیں آئی وہ تو بول گئے. میں نے ایک پرسن صاحب کو کہا میں نے کہا آپ نے ان کی بات سنی ہے دے ہیو لیگلائزڈ دا فلور کراسنگ. دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ ناؤ. میں ایک بات بتا دیتا ہوں جیسے طارق فضل چوہدری صاحب نے کہا ہوا ہے میں ان کو 25 سال سے جانتا ہوں. جب سے میں اسلام آباد آیا ہوں میں ان کو جانتا ہوں. ونڈرفل مین اور بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے جو پرنسپل سٹینڈ ہوتا ہے وہ لیا ہے. اس وقت جو چیز ہو رہی ہے اس میں ہم سب لوگوں نے سائن کیا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 63A کہ ہم لوگ پارٹی پالیسی کے خلاف نہیں جائیں گے. ایفیڈیوٹ ہے آپ سب لوگوں کے پاس ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی اس میں انہوں نے بھی کہا ہوا ہے سب کے بغیر نے ہر ایک نے کیا ہوا ہے. بعض لوگوں کو آپ اس سے پہلے اٹھا لیتے ہو کنوینئنٹلی وہ نظر نہیں آتے. اچھا دوسری بات یہ جیسے ابھی انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو 9th اور 10th کے سپٹمبر میں جو غلط کام ہوا ہے اس لحاظ سے میرا ایک سوال ہے. جو اسپیکر صاحب ہے وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. فیئر انف ان کو نہیں معلوم. لیکن ایک چیز ہے آپ کو پتہ ہے یہ پولیس اور یہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں کس کے انڈر آتی ہیں پرائم منسٹر کے اندر. پرائم منسٹر صاحب نے اسپیسیفکلی اس بل کے بارے میں یہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے. ہاں جی آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہتے تھے کہ نہیں دیکھیں میں پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ نہ اس طرح سیاست ہوتی ہے نہ اس طرح آئین تبدیل ہوتے ہیں کہ آپ خدا نہ خواستہ اس حد تک گر جائیں کہ آپ کسی کی بیوی کو یا کسی کی بچی کو اٹھائیں. ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے. لیٹس ناٹ ڈینائی اٹ. جو گرفتاریاں ایک میری ایک بات سنیں جو گرفتاریاں ہوئیں 9 مئی کے بعد کے واقعات کی ہوئیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کی کوئی شکایات ہیں کہ جناب بغیر وارنٹ کے پولیس آئی گھر میں گئی ان کے پاس وارنٹ نہیں تھا گھر میں خواتین تھیں
وہ ایک الگ سچویشن ہے, میں اسے بھی کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا, نہ میں اسے سپورٹ کر رہا ہوں, لیکن یہ کہ کسی ایم این اے سے ووٹ لینے کے لیے اس کی بیوی کو اٹھا کے لے جانا, یہ خدا کا واسطہ ہے, یہ نہ ہوا ہے. اور یہ اگر ہے تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی بغیرتی کوئی نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ, میں یوز نہیں کرتا ہوتا, لیکن میں سے بڑا ہٹ ہوں. یہ کوئی سیاست نہیں ہے کس طرح آپ آئینی امینڈمنٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی انہوں نے بات کی بیرسٹر عقیل ملک کی, اور یہ کہا جی کو لیگلائز کر دیا فلور کراسنگ, لیگلائز نہیں کی, نہ وہ ہو سکتی ہے, کوئی بھی نہیں کر سکتا, الیکشن کمیشن کر ہی نہیں سکتا. وہ آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ فلور کراسنگ کا طریقہ کیا ہے, اس میں ہے بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ میں اور یہ ڈاکٹر ہے نا, ہم اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں. اب ہم کل کالا کوٹ پہن کے اگر چلے جائیں عدالت میں پیش ہو جائیں تو چلیے ماریں گے نا. ان کو کسی نے ایک مشورہ دیا جو کہ چول مشورہ تھا, وہ یہ تھا کہ سنی تحریک کے ساتھ شامل ہو جاؤ. اس کی پارلیمانی او بھائی وہ پارٹی اپنے الیکشن ہی نہیں لڑی, اس کا اپنا لیڈر سنی تحریک کا وہ نشان پہ الیکشن نہیں لڑا. گیا اب وہ بیچ میں اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا جی کہ ان کو جو سمبل ملا تھا, بس میں 1 منٹ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ جی وہ غلط فیصلہ تھا, ٹھیک تھا, انٹرپریٹ غلط ہوا, ماضی ہے, گزر گیا. بٹ ان کے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے فارم پہ نہیں لکھا کہ ہم پی ٹی آئی کے ممبر ہیں. اس نے لکھا, ان کو نوٹیفیکیشن ہو گیا. جنہوں نے کہا ہی نہیں ہم پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, وہ الیکشن کمیشن نوٹیفائی نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور انہی کے پٹیشن مزید آئینی ادارے کریں, سپریم کورٹ کریں, سر ضرور کریں, بٹ پوائنٹ یہ کہ جو جس قسم کے الزامات ہیں نا کہ گھر والوں کو اٹھا لیں, آپ ضرور کریں, پولیٹیکل انسینٹیو بھی دیتے ہیں, ہر طرح کے انسینٹیو بھی دیتے ہیں, اس کو اس کی تردید بھی کر چکا ہوں. لیکن میں بس ایک آخری جملہ کہ فیصلہ جو ہوتا ہے نا وہ پارٹی کا نہیں ہوتا کہ ووٹ کس کو کرنا, پارلیمانی لیڈر کا ہوتا ہے. جو پارٹی کوئی نہیں, پارلیمانی لیڈر ہے کوئی نہیں. چلے جی, یہ کل طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے پلیز یہ بل نہیں آ رہا, لیکن بہرحال یہ بل تو آ رہا ہے, حکومت کی جانب سے اس کو اعتراف اس کا کر لیا گیا. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. آج جوڈیشل کاؤنسل کے اجلاس کے اندر بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی. حسنات ملک ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ حسنات ملک صاحب موجود ہے, جو حکومت آئینی بل ترامیم کے حوالے سے بل لانے کی کوشش کر رہی ہے, جس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار, ان کی عمر کے حوالے سے, ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر کے حوالے سے جو مختلف آراء ہیں, اس پہ بات کریں گے. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ایک اہم اجلاس بھی ہوا ہے. جوڈیشل کمیشن مجوزہ رولز 2024 سے متعلق چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسی صاحب کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ تمام سینئر ججز اس کے اندر موجود تھے, اور ان رولز کا جائزہ لیا گیا جس میں ججز کی تقرری کی جاتی ہے, اور ہائی کورٹس میں خالی اسامیوں پر تقرریوں کا بھی جائزہ لیا گیا. اس موقع پہ ہم نے سنا کہ جسٹس منیب اختر صاحب اور اٹارنی جنرل کے درمیان مکالمہ بھی ہوا. منیب اختر صاحب اٹھ کر چلے گئے اس میٹنگ سے. حسنات ملک صاحب, سب سے پہلے تو آغاز کرتے ہیں, جو حکومت آئینی بل لانے کی بات کر رہی ہے, اپیرنٹلی وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس نمبرز ہیں, کل بھی اجلاس ہے, پرسوں بھی اجلاس ہے, ابھی کہہ کر گئے طارق فضل چودھری صاحب کہ کل ایٹ لیسٹ بل نہیں آ رہا. طریقہ کار کیا ہوگا آپ کو؟ نمبر گیم تو پوری وہ کہتے ہیں کر لیں گے, لیکن کل جو بل ہے کوئی آپ کو سنگن ہے کہ یہ آ سکتا؟ میرا نہیں خیال کہ نمبر پورے ہیں. سینٹ میں بھی نمبر اگر مولانا فضل الرحمان مل بھی جائیں, پہلے تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کیا سپورٹ کر رہے ہیں, وہ اگر سپورٹ کریں تو سینٹ میں پھر بھی نمبر ریکوائر نمبر 64 چاہیے, وہ کیسے پورے ہوں گے؟ 63A کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے وہ فیلڈ میں ہے کہ دوسری پارٹی کا ووٹ اگر آئے گا پی ٹی آئی یا کسی اور جماعت سے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. پر وہ تو بعد میں چیلنج ہوتا رہے گا نا. دیکھیں نہیں, ریکاؤنٹ وہ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی, وہ کیسے اس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ جو آزاد لوگ ہیں جو اس وقت فی الحال وہ نیشنل اسمبلی میں ہے, نیشنل اسمبلی کا معاملہ ہے کہ وہ وہاں بھی نمبر کم ہے, اگر ان میں سے بھی کریں تو سینٹ میں مسئلہ آ رہا ہے سب سے زیادہ. ٹھیک ہے, تو اتنا آسان نہیں. پھر یہ بھی اطلاعات ہے کہ حکومت کی طرف سے آئے گا تو پہلے کیبنٹ اس پہ بات کرے گی, کیبنٹ سے اپروول ہوگا بل, پھر وہ معاملہ جو ہے وہ جائے گا اسمبلی میں. اور پھر عموماً یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے کمیٹی بھی اس پہ غور کرتی ہے. یہ ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ کہیں ڈرافٹ شیئر نہیں ہوا. یہ پرپوز سجیشن جو ہے یہ ہم سارے جو کسی لا میکر کے پاس نہیں ہے. ایون کل جے یو ای ایف کے جو لیگل سائڈ کے دیکھنے والے سینیٹر کامران مرزا وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے حکومت سے بات کی کہ ہمیں ڈرافٹ تو دکھائیں, ڈرافٹ ہی نہیں ہے اویلیبل. تو یہ ابھی تک بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کیونکہ ریزرو سیٹ کے حوالے سے ڈیٹیل ججمنٹ جو 12 جولائی پہ شارٹ آرڈر تھا, وہ جو ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے اور غالب امکان ہے کہ اگلے ہفتے آ جائے گی,
اس سے پہلے بظاہر یہ لگ رہا ہے دباؤ ڈال رہی ہے اس ججمنٹ سے پہلے، بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ وہ دباؤ زیادہ ہے، اور اگر یہ امینڈمنٹ اس طرح کی ہوتی ہے جسے بظاہر بہت سی چیزیں جو ہے وہ لیگل کوسچن اس پہ اٹھیں گے، تو یہ پھر سپریم کورٹ میں یہ آئے گی، چیلنج ہوگی، ایک نیا جو ہے وہ بحران شروع ہو جائے گا۔ تو ابھی چیزیں ایک ہی ہے کہ ریزرو سیٹ پہ زیادہ فوکس ہے حکومت کا، اور دوسری یہ ہے کہ ریزرو سیٹ پہ ڈیٹیل ججمنٹ آئے، اور ریویو میں پھر یہ ہے کہ اگر میجارٹی ججز وہ ججمنٹ اوور ٹرن کریں یا اس کو اس میں کوئی مائلڈ کر کے، تاکہ اتنا حکومت 2/3 لے سکے قومی اسمبلی اور سینٹ میں، تو وہ زیادہ اس طرف تجاویز بڑی انٹرسٹنگ ہے جو ایٹ لیسٹ حکومتی ممبران اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ایک تو چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ کار 5 ممبر کے پینل کے اندر سے کیا جائے گا، پھر جو ہائی کورٹس کے ججز کی پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر ہے ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ میں کیا جائے، یہ ان کی سارے فہرست ہے اس طرح، اور جو ایک آلٹرنیٹ ساتھ آئینی عدالتیں قائم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ کیسز کا بوجھ بہت زیادہ ہے، یہ 3-4 ان کی خد و خال ہے۔ اس حوالے سے ہے، یہ بھی اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ فیڈرل کورٹ بھی بنائی، یہ سجیشنز ہیں، ابھی تک ان میں کوئی حکومتی لوگ جو ہیں وہ تو یہی کہتے تھے کہ پہلے صرف ججز کی اپائنٹمنٹ کا پروسیجر چینج کرنا ہے، اس میں پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیشن کو ایک فورم بنانا ہے، اور لا میکرز بھی اور ججز بھی اکٹھے بیٹھ کے، پر اس میں حرج تو نہیں ہے کوئی؟ میرا خیال ہے اس میں تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اعتراض نہیں ہے، اور دوسرا ہے کہ اور وہ جو پینل کے اندر سے سلیکشن ہے چیف جسٹس کی، سینیورٹی پرنسپل نہ ہو، اس کو ٹیکنیکلی کوئی حرج ہے اس کے اندر؟ دیکھیں وہ معاملہ ہے آج جو بتایا جا رہا ہے کہ روز کمیٹی کی جو پرپوزل تھی اس پہ جوڈیشل کمیشن نے جب ڈیلیبریشن کی تو وہاں ایک کنسنسس یہ ہوا ہے کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے 5 نام نہیں 3 نام ہوں۔ اچھا، تو اگر روز میں جو ہے وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے 3 ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پھر سپریم کورٹ میں بھی آئے گا کہ چیف جسٹس کے لیے 5 کیوں ہیں، 3 کیوں نہیں ہے؟ تو حکومت بظاہر یہ ہے کہ 3 کو نہیں چاہے گی، وہ تو پھر 5 چاہے گی، تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف فی الحال باتیں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے زیادہ امکان ہے کہ اگر جسٹس قاضی فیصل نہ ان کے اگر سارے ججز کی ایج نہ بڑھائی گئی، ریٹائرمنٹ ایج، پھر زیادہ چانسز ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ ہی نوٹیفائی ہوں، بے شک آئینی ترمیم بھی ہو جائے، 5 کا پینل جائے، پھر بھی حکومت جو ہے وہ اگر اچھا کہیں نہ کہیں بریک تھرو ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ دیکھیں یہ تو بڑے عرصے سے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ انفارملی بات چیت کرے جسٹس منصور علی شاہ سے، جو ان کی کچھ کنسرن ہے، جو ان کی اپریہینشنز ہیں، اس پہ کوئی بریک تھرو ہو رہا ہے؟ کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی بار دیکھیں بریک تھرو اگر ہو جاتا تو نوٹیفیکیشن ہو جاتا، نوٹیفیکیشن ابھی رکا ہوا ہے، تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ ابھی جو گارنٹیز حکومت چاہ رہی ہے وہ ابھی تک نہیں ہے۔ بہت شکریہ اسناد، ہمیشہ کی طرح بڑی دلچسپ خبر دے کر جاتے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اس ٹاکسک پولیٹیکل انوائرمنٹ میں کہیں نہ کہیں عوامی ایشوز کے اوپر بات کرنے کا موقع مل ہی جاتا ہے ہمارے لیجسلیشن کرنے والے لوگوں کو۔ اس ہفتے خواتین کی وراثت کے حوالے سے کچھ اہم تقریریں ہوئی ایوان کے اندر، ملاحظہ کیجیے۔ اس پارلیمنٹ کو آگے بڑھ کر انیشیٹو لینا چاہیے، ہماری ماں بہن بیٹی جو ہے وہ اس حوالے سے تو کم از کم محفوظ ہو۔ میں تو 99 ناموں کے نیچے آج عہد کرتا ہوں کہ میں اپنی بیٹیوں کو پورا حصہ دوں گا۔ ہماری جو خواتین ہیں ان کا سب سے بڑا میجر ایشو آج بھی سکسیشن سرٹیفکیٹ ایشو ہی نہیں ہو سکتا جب تک نادرا بیٹیوں کو، بہنوں کو اور خواتین کو اس کا حصہ نہ بنائیں۔ کوئی بھی خاتون اس معاشرے میں وراثت کے حق سے محروم نہ رہے، اس کے لیے ایک کمیٹی آپ کانسٹیٹیوٹ کر دیں۔ یہ مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہوگا کہ جہیز دے دیا، شادی بیاہ پہ خرچ کر دیا یا ایجوکیشن پہ خرچ کر دیا تو فرض پورا ہو گیا، ہرگز نہیں۔ اسلام لازم کرتا ہے کہ آپ انہیریٹنس کے اندر شیئر دیں گے خاتون کو۔ بلند و بانگ دعوے، یہ تقاریر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اصل میں حقیقت خواتین کی جائیداد میں وراثت کے حوالے سے یہ ہے کہ آواز فاؤنڈیشن پاکستان کے مطابق 86% خواتین کو منقولہ جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملتا، جبکہ 91% خواتین کو اگر حصہ مل بھی جائے تو ان کا جائیداد پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ رپورٹ کے مطابق 70% پاکستانی خواتین اس لیے بھی وراثت میں حصہ نہیں مانگتی کیونکہ انہیں خاندان کے چھوٹ جانے کا خدشہ ہوتا ہے یا وہ جہیز کو وراثت کا متبادل سمجھتی ہیں۔ پاکستان جرنل آف کرمنالوجی کی سروے رپورٹ کے مطابق 70% خواتین کو وراثت پہ اپنے حصے کا علم ہی نہیں ہوتا، 45% خواتین کا ورثہ کی فہرست میں نام نہیں ہوتا، جبکہ 52% خواتین سے خاندان والوں نے انگوٹھے لگوائے ہوئے ہیں۔ سروے رپورٹ کے مطابق 71% خواتین کے نزدیک وراثت کے حصول کا قانون انتہائی پیچیدہ اور مہنگا ہے، جبکہ 10% خواتین کو قانونی طریقہ کار کا کوئی علم نہیں۔ ڈیٹا کے مطابق پورے ملک میں صرف
3% खवातीन ज़रई ज़मीन में हिस्सेदार हैं। सो ये जो तकारीर कर रहे हैं ऐवान के अंदर, उनमें से कुछ लोग दावा करते हैं और कहते हैं कि हम जरूर हिस्सा देते हैं, लेकिन जरा ऐवान का जायजा ले लीजिए। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली, सिंध की असेंबली, बलोचिस्तान की असेंबली, पंजाब की असेंबली, सेनेट, विफाक की असेंबली में देख लें कि जो तकरीर कर रहे हैं, जो बैठ के वहां कानून पास करते हैं, उनमें से वो लोग कितना अपनी बहनों को, बेटियों को, अपने घर की खवातीन को हिस्सा देते हैं। बड़ा शॉकिंग आपको वहां पे एक रिजल्ट नजर आएगा। तो ये बातें करना, तकारीर करना आसान है, अपनी तौर पर कुछ कर सकते हैं तो अपने घर से शुरू कीजिए। सबसे पहले अपने घर के अंदर खवातीन को उनका हिस्सा दीजिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा।